हाउ आर यू आंटी? कैसी हैं आप? मॉम को अपने साथ लगाते वो आयत की सिमत देखकर मुस्कुराया था। जवाबन उसको भी मुस्कुराना पड़ा। बाज़ दफ़ा दिल ना चाहने के बावजूद महज अपना भरम रखने की खातिर भी मुस्कुराना पड़ता है। हम सॉरी पेटू गर्ल। हाथ में थामा गिफ्ट पैक उसकी जानिब बढ़ाते वो करीब आ गया। सॉरी फॉर वट? उसकी जानिब से अपनी पुश्त फेरते वो खिलखिलाई थी। ज़ारून के लिए जूस लाने के इरादे से किचन की तरफ जाती मॉम ने उसकी खिलखिलाहट को बगौर सुना था। उस रोज़ मैं हाइपर हो गया था। वो उसके सामने आ गया और मैं भी इल मैनर्ड हो गई थी, सो कोई बात नहीं। शाने उचकाते आयत ने गोया बात ही ख़त्म कर दी थी। स्ट्रेंज। उसकी लापरवाही से कंधे उचकाने पर वो हंस पड़ा था। तुम खासी मेचोर नहीं हो गई मेरे जाने के बाद? शायद। आयत मुस्कुराई थी और फिर गिफ्ट अपने कमरे में रख के आने के बहाने वहाँ से हट गई थी। फिर कुछ देर उनके पोर्शन में बैठने के बाद ज़ारून उठ गया था क्योंकि मॉम ने उससे माजरत कर ली थी। सॉरी बेटा, मैं और आयत मार्केट जा रहे थे, वरना आपको ज़रूर मज़ीद कंपनी देते। उसकी पेशानी पर प्यार करते आसिया सुमनो ने कहा था। तो ये ज़ारून ही है। गिफ्ट शॉप से बाहर निकलते उसने सोचा था और फिर उस डिज़ाइनर शॉप में आ गई जहाँ मॉम खड़ी अपने लिए कुर्तियाँ सिलेक्ट कर रही थी। चलिए मॉम, हो गई आपकी शॉपिंग? पास आकर उसने पूछा था, इस बात से बेखबर कि उसकी आवाज़ सुनकर कुछ ही फासले पर खड़ी ग्रेसफुल सी इस लेडी ने ना सिर्फ अपनी गर्दन घुमाकर उसकी जानिब देखा था, बल्कि आयत को इस वक्त अचानक वहाँ पर खड़ा देखकर सरप्राइज़ होकर वो आगे बढ़ाई थी। डॉक्टर आयत, यू आर बेवफा। वो अचानक उसके सामने आकर बोली, जबकि मिसेस जाना करीम को वहाँ पाकर आयत हैरान रह गई थी। बेवफा कहते हैं उनका इशारा यकीनन अपने घर चाय की दावत पर ना आने की तरफ था। हाउ आर यू मैम? उनके शिकवे को नज़रअंदाज करते वो सलीके से उनका हाल दरियाफ्त कर गई। उसी इसना में आसिया सुमरो भी उस जानिब मुतवज्जा हो चुकी थी। आयत को तारुफ करवाना पड़ा। मॉम, इनसे मिले। ये हमारी मसीहा करीम की ओनर हैं एंड मैम शी इज़ माई मदर। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मिसेस मुराद आयत के तारुफ करवाने पर रस्मी सा मुस्कुराई थी। सेम टू यू। मिसेस लाखों जवाबन खुश दिली से गोया हुई। आपने बहुत अच्छी तरबियत की है अपनी बेटी की। मुझे आयत बहुत अच्छी लगती है। मॉम के सामने मैम की तारीफ़ ने उसे शर्मिंदा सा कर दिया था, जबकि आसिया मुराद इकलौती बेटी की तारीफ़ सामने खड़ी औरत के मुंह से सुनने के बाद खासी खुश नज़र आ रही थी। आप भी यकीनन यहाँ से अपने लिए शॉपिंग करने आई होंगी। मॉम ने यूं ही बराए बात पूछ लिया। श्योर, शॉपिंग तो कब की मुकम्मल हो गई मेरी। दरअसल अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थी मैं। मैंने टेक्स्ट कर दिया है, वो बस आता ही होगा। खासी तफसील से जवाब देते हुए उन्होंने आखिरी नज़र मुस्कुराती हुई निगाह खासी खासी तफसील से जवाब देते हुए उन्होंने आखिर में एक मुस्कुराती हुई निगाह पास खड़ी आयत पर डाली तो आसिया बेगम चौंक गई और ठीक उसी लम्हे एक दराज कामत वजी नौजवान को उन्होंने अपने पास आकर ठहरते देखा था। मॉम, हो गई शॉपिंग? वाइट कॉटन के कलफ शुदा कड़कड़ाते शलवार कमीज़ में ब्राउन वेस्ट कोट लिए, पैरों में चार सदा सैंडल पहने वो अपनी माँ के साथ खड़ी हस्ती को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए पूछ रहे थे। उस दिन के रूड बिहेव के बाद आयत का सर से ये पहला सामना था, क्योंकि आयत की रात की ड्यूटी थी मसीहा करीम में, जबकि सर अपनी मॉम के डिस्चार्ज होने के बाद दिन वाली रूटीन अपनाए हुए थे। सो इस वक्त वो खूब भीगी बिल्ली बनी हुई थी और अक्सर इस तरह की सिचुएशन में उसका सेल ही इसकी पनाहगाह हुआ करता था। सो इस पर भी हाथ में थामा सेल ऑन करके वो एफबी पर लॉगिन हो गई थी, इस बात का नोटिस ले बगैर कि अपने बॉस को नज़रअंदाज करने वाली इस फजूल सी हरकत पर उसकी माम ने तेवरियाँ चढ़ाकर बाकायदा उसको घूरा था। मिसेस सुमरो, ही इज़ माई सन फारिस। और फारिस ये डॉक्टर आयत की मदर हैं। मिसेस जाना लाखों की तारुफ कराने के बाद सर झुकाए खड़ी आयत की समातों से सर का भारी लहजा आ टकराया था। अस्सलामुअलैकुम। वो आसिया सुमरो के आगे झुक गए थे। माशाअल्लाह, जीते रहिए। आदत के मुताबिक मॉम ने सर पर हाथ फेरने के बजाय आगे बढ़कर सर लाखों की पेशानी पर बोसा दे डाला था। आयत अपनी जगह खड़ी जसबस होकर रह गई थी। वो अपनी माँ की इस आदत से सख्त नाला थी कि जिन्हें बेटा ना होने की खलिश ने इस कदर हसास बना दिया था कि अपनी ममता को हर एरे गहरे नथु खैरे पर लौटाने को हर दम तैयार रहती थी, चाहे अगला बंदा उनकी इस जज्बाती हरकत को अपनी मर्जी के मायने पहनाता ही क्यों ना फिरे। उस वक्त भी आयत ने मिसेस करीम और सर लाखों की जानिब कनखियों से देखा था। देखा बेटा जी आपने? मिसेस करीम जताती निगाहों से डॉक्टर लाखों से मुखातिब हुई थी। होप सो, आपको आज अपनी बात का जवाब मिल गया होगा। मिसेस सुमरो, ये मेरा बेटा। पहले मॉम को मुखातिब करते वो मुस्कुराई। हमेशा मेरे साथ इस बात पर झगड़ता रहता है कि जहाँ कोई लड़की देखती हैं उसको गले से लगा लेती हैं।
میری بھولی موم، آپ کیوں نہیں سمجھتی کہ وہ آپ کی بیٹی جتنی ہیں پر آپ کی بیٹی نہیں ہے؟ اور میں ہمیشہ جواب دیتی ہوں، میرے بھولے بیٹے، میں کیا کروں کہ اللہ سائی نے بیٹی نہیں دی، لیکن اس کے حصے کا پیار تو میرے اندر کی مامتا میں بھر دیا ہے، مگر جس بات کا جواب میں اپنے بیٹے کو نہیں دے سکی آج آپ نے دے دیا۔ گڑیا جیسی پیاری بیٹی کو رحمت بنا کر اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے، مگر بیٹا نہیں، تو یقیناً ہر بیٹے جتنا آپ کو اپنا بیٹا ہی لگتا ہوگا۔ جب ہی تو ایسے والہانہ انداز میں پیار کیا آپ نے فارس کو۔ مدبرانہ لہجے میں اپنی بات ختم کرتے مسز کریم ایک ہی وقت میں ایک ساتھ فارس کریم اور آیت مراد کو لاجواب کر چکی تھیں۔ بے ارادہ ہی دونوں کی نظریں ایک دوسرے کی جانب اٹھ گئیں۔ شہد رنگ آنکھوں کے ساتھ سنہری نینوں کا تصادم لمحے بھر کا تھا۔ دوسرے ہی پل آیت نگاہوں کا زاویہ بدل گئی تھی، جبکہ مسز جانا کی بات پر ہنستی ہوئی آسیہ سومرو نے کنکھیوں سے دیکھا تھا۔ آیت کی نگاہ چرانے والی حرکت پر اس کے باس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ مام چلیں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ ایک مسکراتی ہوئی نگاہ سامنے کھڑی اس مغرور لڑکی پر ڈالنے کے بعد وہ مسز کریم سے مخاطب ہوئے۔ ایسے کیسے چلیں؟ وہ ہنسی۔ بل کون پے کرے گا ڈاکٹر صاحب؟ میں اپنا اے ٹی ایم کارڈ تو گھر بھول آئی ہوں۔ بیٹے کی سمت دیکھتے شرارت سے وہ مسکرائی تھی، اور تب مسز مراد سومرو نے ان سے اجازت لی تھی اور آیت کو ساتھ لیے وہ مال سے نکل آئی تھیں۔ آنکھوں کا کرب، لہجے کا غم چھپانا پڑا مجھے، جا کر اس کے روبرو بے وجہ مسکرانا پڑا مجھے۔ کل پہلا روزہ تھا، سو آج اس نے مسیحا کریم سے چھٹی کر لی تھی۔ پورا دن بے حد مصروف گزرا تھا۔ آیت نے ہمیشہ کی طرح افطار کے لیے اپنے ہاتھوں سے کئی چیزیں بنا کر فریز کی تھیں، جن میں نگٹس، رول، چکن سموسا، چکن رول۔ آیت نے ہمیشہ کی طرح افطار کے لیے اپنے ہاتھوں سے کئی چیزیں بنا کر فریز کی تھیں، جن میں نگٹس، رول، سموسے اور کباب شامل تھے۔ پورا دن کچن میں مصروف بتانے کے بعد وہ اب جا کر فارغ ہوئی تھی۔ سو شاور لے کر تراویح ادا کی اور اپنا سیل اٹھائے ٹیرس پر آ گئی۔ آج شام ہی اس نے اپنا ہی لکھا ہوا ایک شعر ایف بی پر سٹیٹس لگایا تھا، جس پر اس وقت کئی کمنٹس آ چکے تھے۔ اس وقت بھی گروپ کے مختلف ممبرز آ کر اس کی پوسٹ پر کمنٹس دینے میں مصروف تھے، اور وہ تمام کمنٹس ریڈ کرتے ہوئے اداسی سے مسکرائی جاتی تھی کہ جب 4 منٹ کی دوری پر کیے گئے ایک کمنٹ پر اس کی سنہری آنکھیں آ کر رک گئی تھیں۔ بحر عہد میں شعر گوئی سایاں عذاب تھی، غزلوں سے بھرا دیوان اپنا جلانا پڑا مجھے۔ ان 2 سطروں کے سنگ جو تصویر اٹیچ کی گئی تھی، در حقیقت آیت اس کو دیکھ کر ہی ٹھٹک گئی تھی، کیونکہ تصویر اس گفٹ شاپ کے کونے میں رکھے ڈسٹ بن کی تھی جس میں آیت نے کل تنہا چاند کی طرف سے ملنے والے سیڈ وشز کارڈ کو پھاڑ کر پھینکا تھا۔ ڈسٹ بن کے اندر سے جھانکتے پھٹے ہوئے کارڈ کے ٹکڑوں کا نظارہ خوب تھا۔ ہم شاعروں کی تو اس دور میں کوئی عزت ہی نہیں، جس کو دیکھے ہماری پوئٹری کو پھاڑ کر ڈسٹ بن میں پھینک رہا ہے۔ ہی سیٹ سے آئیکن کے ساتھ تنہا چاند کی اس دہائی پر آیت اپنی بے ساختہ امٹتی ہنسی کو روک نہ پائی تھی۔ وہ بھول گئی کہ اب سے کچھ دیر قبل وہ اداس تھی۔ خرامہ خرامہ چلتی وہ ٹیرس کی ریلنگ کے قریب آ کر رکی تھی، پھر دھیرے سے چہرے کے آگے گری نم بالوں کی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے اپنے کمنٹس ٹائپ کر دیے تھے۔ پاپا کے ساتھ تراویح ادا کرنے کے بعد وہ ابھی مسجد سے گھر واپس لوٹا تھا۔ آج پہلے روزے کے باعث وہ اپنی روٹین میں خاصا بدلاؤ محسوس کر رہا تھا۔ سحری پر اٹھنے کے خیال سے آج اس کا سویرے سونے کا ارادہ تھا، مگر پھر بیڈ روم میں جانے کے بجائے جانے کیوں اس کے قدم اس وقت وسیع لان کے وسط میں بنے سوئمنگ پول کی جانب اٹھ گئے تھے۔ دوسرے ہی لمحے وہ پول کے ٹھنڈے پانی میں اپنے دونوں پاؤں لٹکا کر کنارے پر ٹک چکا تھا۔ دفعتاً ذہن میں کوئی خیال آتے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ یکایک دایاں ہاتھ قمیص کے پاکٹ میں ڈالا اور سیل فون نکال کر آن کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی گمبھیر ہنسی 4 سو بکھر گئی تھی۔ سوئمنگ پول کے کنارے اونگتے بطخوں کے ساتھ جوڑے بوجھل ہنسی کی آواز سن کر اپنی نیند سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، جبکہ وہ سر جھٹکتے ہوئے چاندو کی مراد کے کمنٹس دوبارہ پڑھنے لگا تھا۔ صاحب، 21ویں صدی میں فضول گوئی ابس ہے۔ ہاں، مینٹل لوگوں کو یہ راز بتانا پڑا مجھے، اور اس نئی چوٹ پر وہ مزے لے کر مسکرا دیا تھا۔ زارون، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ بڑے پاپا نے ہماری منگنی کی تاریخ طے کر دی ہے۔ ماما سے یہ خبر سن کر وہ اس قدر شاکڈ ہوئی تھی کہ زارون کو فوراً واٹس ایپ کر کے لان میں بلا لیا۔ جانے زارون، کیا سن لیا آپ نے؟ وہ جو روزہ افطار کرنے کے بعد دوبارہ سونے کی تیاریوں میں تھا، لاریب کا واٹس ایپ پر ٹیکسٹ سن کر جمائیاں روکتا نیچے لان میں آ گیا۔ پرپل کلر کے سوٹ میں وہ اس قدر پیاری لگ رہی تھی کہ اسے دیکھ کر زارون عباد کا موڈ یک دم رومانٹک ہو گیا تھا، لیکن اس کے مقابل کھڑی وہ لڑکی اس وقت سنجیدہ نہیں بلکہ رنجیدہ نظر آ رہی تھی۔
میں پوچھ رہی ہوں تم سے، بڑے پاپا نے ہماری منگنی کی تاریخ مجھ سے پوچھے بغیر کیسے طے کر دی؟ اس نے تیز لہجے میں استفسار کیا تو زارون پہلی بار چونک گیا۔ واٹ ہیپنڈ لاری؟ زارون کے لب بھینچ گئے۔ تم اتنی روڈ کیوں ہو رہی ہو؟ ہم دونوں کی کمٹمنٹ سے سبھی واقف ہیں۔ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور تم مجھ سے، یہ بات گھر میں سب لوگ جانتے تو ہیں۔ پھر پاپا تم سے آخر کیا پوچھتے؟ اور کیا اسد چاچو نے تم سے پوچھا تھا؟ زارون نے اسد سومرو کا حوالہ دے کر اس کو لاجواب سا کر دیا تھا۔ وہ اپنے آنسو روکتی وہاں سے جانے کے لیے پلٹی ہی جب زارون نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی تھام لی تھی۔ ادھر دیکھو لاریب، میری طرف۔ اس کا نازک و سبھی چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں تھامے وہ پوچھ رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ کوئی اپنے پورشن میں اپنے بیڈ روم کی گلاس ونڈو میں کھڑا اس منظر کو دیکھ رہا ہے۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں عائد مراد کو لاریب اسد کے نصیب پر رشک آ گیا تھا۔ اللہ سائیں، اس کی نم آنکھیں افق کی جانب اٹھ گئی تھیں۔ کیا مانگا ہے میں نے ہمیشہ آپ سے؟ بس ایک ایسا شخص جس کو مجھ سے میری خوبیوں خامیوں سمیت محبت ہو جائے، جیسی محبت زارون کو لاریب اسد سے ہے۔ تو کیا آپ کی اس پوری دنیا میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے؟ آکاش کی سمت اٹھی آس بھری نگاہیں بھر آئی تھیں، اور یہ وہ لمحہ تھا جب نیچے زارون کے سامنے کھڑی لاریب اپنے آنسو بھول کر اچانک کھلکھلا اٹھی تھی، کیونکہ اپنے بیڈ روم کی کھڑکی میں ایستادہ اس نم آنکھوں والی لڑکی پر اس کی نظر بہت اچانک پڑی تھی۔ یہ سچ تھا، لاریب اسد کے لیے زارون دوسری چوائس کی طرح تھا، لیکن اس نے زارون کے لیے آیت کو اکثر اداس دیکھا تھا۔ وہ آیت کو ہرانے کے لیے ہی تو زارون کو پانا چاہتی تھی، اور اس میں اس کی جیت تھی، مگر وہ ہر جائی جو کسی روگ کی مانند اس کی جان سے چمٹ چکا تھا۔ وہ پتھر سے بنا شخص جس کا نام فارس کریم تھا، لاریب کا بے پناہ حسن بھی تو نہ پگھلا پایا تھا اس بت کو، جیسے اس وقت زارون عباد پگھلا جا رہا تھا۔ وہ تو فارس کی وجہ سے آج زارون کو انکار کرنے آئی تھی، پر اپنے کمرے کی کھڑکی میں ٹھہری آیت کو دیکھ کر اس نے اپنا ارادہ بدل دیا تھا، اور پھر ٹف جاب کا بہانہ بنا کر اپنے روڈ رویے کی معافی مانگ لی تھی۔ اس کی معذرت سن کے زارون کھل اٹھا تھا۔ وہ افق کے چاند کو بھلائے اس کے حسن کے قصیدے پڑھنے لگا تھا، جھک جھک کر اس کے کان میں میٹھی میٹھی سرگوشیاں کرنے لگا اور مدہوش ہوتا نظر آ رہا تھا، جبکہ اپنے چہرے کے آگے گری گولڈن لٹ کو اپنی انگلی کے گرد لپیٹتی وہ خوش نظر آنے کی ایکٹنگ میں ہلکان ہوئی جاتی تھی۔ بعض دفعہ دوسروں کو ہرانے کے زوم میں ہم خود ہار جاتے ہیں۔ لاریب سومرو کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ آیت کی ضد میں وہ اپنے دل کو برباد کرنے کا فیصلہ تو کر بیٹھی تھی، پر اس فیصلے پر عمل مشکل تھا۔ آئی لو یو سویٹ ہارٹ، جلدی سے آ جاؤ تم میری زندگی میں۔ وہ خوش فہم شخص اس لڑکی کی سماعتوں میں شہد گھول رہا تھا۔ اس لڑکی کے من میں چور تھا، مگر اس چور سے اپنا دامن بچانے کے بجائے وہ اس کا وجیز چہرہ آنکھوں میں بسائے زارون عباد کے ہم قدم تھی۔ شاید وہ خود کو یہ باور کرانے میں مگن تھی کہ اس وقت فارس کریم کا ہاتھ تھامے لان میں ٹہل رہی ہے۔ یہ خیال ذہن پر چھاتے ہی رک کر اس نے ایک بے حد شوق سا کہکا لگایا تھا، اور پھر سر اٹھا کر اوپر کھڑکی کی جانب دیکھا تھا، جہاں آج وہ سنہری آنکھیں اداس تھیں۔ لاریب کی آنکھوں میں فتح و طنز کے دیپ جلتے دیکھ کر اس نے ہاتھ میں دبا ریشمی پردہ گلاس ونڈو کے اوپر گرا دیا تھا اور پلٹ کر جائے نماز بچھا لی۔ عشاء کی اذان کی آوازیں سارے ماحول میں پھیل رہی تھیں۔ چمکتے آنسوؤں کا بوجھ سیاہ پلکوں پر بڑھا تو وہ سجدے میں جھک گئی۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اس نے الف میں اپنا اسٹیٹس اپلوڈ کر دیا تھا۔ آج 15واں روزہ تھا اور رمضان میں یہ اس کا دوسرا اسٹیٹس تھا۔ لمحوں میں کمنٹس کی بھرمار ہو گئی تھی، ہر کوئی اس کو وش کر رہا تھا۔ کہاں ہیں مس مراد آپ؟ زینی مبارک اور بندے خدا گروپ کے ایڈمنز بھی اس سے پوچھ رہے تھے۔ وہ مسکرا کر زینی کو جواب دینے لگی۔ کہاں کی تیاری ہے موم؟ نقصک کے ساتھ انہیں کہیں جانے کے لیے تیار کھڑا دیکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ بیٹے کی بارات میں جا رہی ہوں، وائٹ سلکی ساڑی کا پلو سیٹ کرتے آرام سے اطلاع دی گئی تھی۔ ہائے، وہ اچھل پڑا تھا۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ آپ میری بارات میں جا رہی ہیں اور مجھے ہی معلوم نہیں؟ وہ فوراً شہنشاہ جذبات بن گیا۔ موم ہنس پڑی تھی۔ میری جان، آپ کے پاپا کے ایک دوست کے یہاں افطار پارٹی ہے، وہیں جا رہے تھے ہم۔ وہ مسکرائیں۔ یہ میری بارات کا کیا بنا؟ وہ نہ روٹھے پن سے بھویں اچکاتے اس نے اپنی باہیں موم کے گلے میں ڈالی تھیں۔ مائی مون، بارات تو میں آپ کی ابھی لے کر جانے کو تیار ہوں، لیکن یہ تو بتائیں کہ ڈولی کس کے گھر سے لانی ہے؟ یہ بھی میں بتاؤں؟ کمال معصومیت سے وہ پوچھ گیا تھا۔ کراچی اتنا بڑا شہر ہے، ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں، وہ ان کو مشورہ دے رہا تھا۔ ادھر ادھر نگاہیں کیوں دوڑاؤں؟ جو دل کو اچھی لگی ہے اسی کو بہو بنا کر گھر کیوں نہ لے آؤں؟ موم کو برا لگا تھا۔ رک کر انہوں نے اپنی بات مکمل کی تو ایک جھٹکے سے وہ ان کی سمت مڑ گیا۔ کون؟ کس کی بات کر رہی ہیں آپ؟
مضطرب نگاہیں گمسم انداز میں موم کے چہرے پر تھمی تھیں اور تب چپکے سے اس کے سامنے ایک نام لے کر انہوں نے اسے حیران کر دیا تھا۔ اوکے فائن، جیسی آپ کی مرضی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ بولا، اچھا جی، میری مرضی۔ موم نے آگے بڑھ کر اچانک اس کے کان کو اپنی چٹکی میں دبوچ لیا۔ اسے کہتے ہیں میری بلی مجھی کو میاؤں۔ سیڑھیوں سے اتر کر اس کی طرف آتے اپنے مجازی خطا کی جانب دیکھتے وہ ہنس کر بولی تھیں، جبکہ اپنے کان کی سرخ پڑتی لو کو ان کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش میں وہ موم موم کہہ کر رہ گیا تھا۔ موم اور پاپا کے پارٹی پر جانے کے بعد اس نے روزہ افطار کیا، عشاء تراویح پڑھی تھی اور پھر ٹیرس پر آ گیا۔ ملازم کو اپنے لیے فریش جوس لانے کا آرڈر دے کر وہ ٹیرس پر رکھے نیٹ کے جھولے میں آ کر لیٹ گیا۔ عقابی نگاہیں 15 تاریخ کے چاند پر ٹکی تھیں۔ برکتوں کا عشرہ اپنے اختتام کی طرف دھیرے دھیرے بڑھ رہا تھا۔ چاند پر سے نظریں ہٹاتے ہوئے سینے پر اوندھا پڑا موبائل اٹھا کر اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے کر لیا۔ وہ تو یکتا ہے عالم تنہائی میں نے گھبرا کر کئی نام پکارے اس کے۔ الف میں چاندو کی مراد کی پوسٹ 8 منٹ پہلے کی ایکٹیویٹی شو کر رہی تھی۔ روشن آنکھیں 2 گلابی ہتھیلیوں والی اس پک پر جمائے وہ اپنے کمنٹس ٹائپ کرنے لگا تھا۔ یہ جانے بغیر کہ 2 سنہری آنکھیں اس کے کمنٹس کو ریڈ کرتے ہوئے نمی سمیٹ لانے والی ہیں۔ زینی کو رپلائی دینے کے بعد اس کی نظر تنہا چاند کی پوسٹ پر بے حد اچانک پڑی تھی۔ ہاتھ میں کاسائے کلائی میں کڑا بجتا ہے، در ہو بڑا تو بھکاری بھی کڑا سجتا ہے۔ خانہ کعبہ کے دروازے کی تصویر کے ساتھ اس 2 سطری شعر نے آیت کو رلا دیا تھا۔ اس کے نام کو گھبرا کر پکارنے والوں کے ہی تو کشکول بھر دیے جاتے ہیں۔ بھیگی سی مسکراہٹ کے سنگ اس نے آج پہلی بار تنہا چاند کے کمنٹس پر لائک کلک کر دیا تھا۔ سر، مسٹر کریم لاکھو کی کال ہے آپ کے لیے۔ اس وقت وہ اپنی ایک ضروری میٹنگ نپٹانے کے بعد واپس اپنی آفس میں آ کر بیٹھے ہی تھے جب ان کی پی اے کارڈ لیس ہاتھ میں لیے روم میں داخل ہوئی۔ مس رباب، آپ کریم گروپ آف انڈسٹریز کے اونر کی بات کر رہی ہیں؟ مراد سومرو کے استفسار سے تعجب جھلکا تھا۔ اتنے بڑے بزنس مین کی کال ان کے لیے آئی تھی تو ضرور کوئی اہم بات ہوگی۔ اوکے، بات کرائیں۔ سر، کال ڈسکنیکٹ ہو گئی شاید، رباب نے اطلاع دی۔ فائن، آپ رنگ بیک کر لیجئے، مراد صاحب نے آرڈر دیا تھا۔ اور ابھی مس رباب نمبر ڈائل کرنے ہی لگی تھیں جب دوبارہ سے کریم لاکھو کی کال آ گئی۔ سر، وہ خود کال کر رہے ہیں۔ رباب نے کارڈ لیس اپنے باس کے ہاتھ میں تھما دیا اور تب سیکریٹری کے وہاں سے جانے کے بعد انہوں نے ملک کے ٹاپ آف دی لسٹ بزنس مین کی کال ریسیو کرنے کے بعد کارڈ لیس اپنے کان سے لگایا تھا۔ فرمائیے سائیں، کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ سلام دعا کے بعد وہ بے حد سلیقے سے گویا ہوئے تھے، پر جواباً جو بات کریم لاکھو نے کہی تھی اس کو سن کر مراد سومرو پر شادی مرگ کسی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ لاکھو گروپ آف انڈسٹریز کے اونر اپنی مسز کے ساتھ ان کے گھر سومرو ہاؤس آنا چاہتے تھے، اور فیملی کے ساتھ کسی کے گھر جانے کا مطلب مراد صاحب خوب سمجھتے تھے۔ تو کیا آیت کے لیے؟ آسودہ مسکراہٹ کے سنگ انہوں نے سوچا تھا۔ مراد سومرو نے پرسوں ڈنر پر کریم لاکھو کو مدعو کر لیا تھا۔ آج 27واں روزہ تھا اور 29واں روزے پر ان لوگوں کو آنا تھا۔ آسیہ سومرو کو اطلاع دینا ضروری تھی۔ مس آیت مراد، کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ 2 دن سے آپ مسیحا کریم نہیں آ رہی، آج صبح سے میری کال نہیں اٹھا رہی، کل ڈاکٹر عریشہ کی مہندی میں بھی آپ غائب رہیں، کہیں زارون عباد اور لاریب صاحبہ کی منگنی کی تمام تر ذمہ داریاں آپ کے ناتواں کاندھوں پر تو نہیں آن پڑیں؟ جو کال اٹینڈ کرنے تک کی فرصت بھی نہیں تمہارے پاس؟ آیت کی آواز سنتے ہی ہنا نے اس کو آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ جب سے زارون اور لاریب کی منگنی کی تاریخ طے کی گئی تھی ہنا آیت کو ڈسٹرب پا رہی تھی، سو آج دل کا غبار زباں پر آ ہی گیا تھا۔ ریلیکس یار، اپنے گھنے الجھے بالوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے وہ ہنا کی کلاس لینے پر بدقت مسکرائی تھی۔ ریلیکس تو تمہیں میں کروانے والی ہوں، فٹافٹ اٹھ کر تیار ہو جاؤ تم، ڈاکٹر عریشہ کے نکاح پر ہم دونوں اکٹھے جائیں گے، میں تم کو پک کرنے آ رہی ہوں۔ پر ہنا سنو تو، وہ کہتی رہ گئی تھی۔ سوری، میں آدھے گھنٹے میں پہنچ رہی ہوں سومرو ہاؤس، ہنا نے اس کی بات سنے بنا کال کاٹ دی تھی۔ اف گاڈ، کیا کروں؟ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنا سر تھام لیا تھا۔ کیا ہوا بھائی؟ شیف کو ہدایت دیتی موم اچانک ادھر آ نکلیں۔ پنک ٹراؤزر پر وائٹ شرٹ پہنے، الجھے بکھرے بالوں کو شانوں پر ڈالے آیت کو لاؤنج میں اپنا سر تھامے بیٹھے دیکھ کر وہ پاس آ گئیں۔ کچھ نہیں موم، ٹھنڈی سانس کھینچتے وہ سیدھی ہوئی تھی۔ ہنا کی کال تھی، آیت نے بتایا۔ تو پھر؟ آسیہ سومرو حیران ہوئی۔ وہ دراصل ڈاکٹر عریشہ کے نکاح کا فنکشن ہے تو آج ہنا مجھے لینے آ رہی ہے۔ سو پرابلم کیا ہے؟ اٹھ کر تیار ہو جاؤ مائی ڈال۔ موم، جو آج پاپا کی طرف سے انوائٹڈ کچھ گیسٹس کے لیے شیف کے ساتھ مل کر پرتکلف سا ڈنر تیار کروانے میں مصروف تھیں، لاپرواہی سے مشورہ دیتی واپس کچن کی جانب مڑ گئیں تو
ناچار اسے اٹھنا ہی پڑا۔ بے حد آف موڈ کے ساتھ اس نے ایک ڈریس وارڈروب سے منتخب کیا تھا اور واش روم میں گھس گئی تھی۔ یار مارے گئے، وہ آفس سے ابھی لوٹا تھا اور وہ پارلر سے ابھی ابھی واپس آئی تھی۔ خوب ستم گر ہو تم جانے زارون۔ اپنی گاڑی سے اتر کر وہ اس کی گاڑی کے قریب آ گیا۔ میں نے کیا کیا؟ اپنے لیے زارون کی آنکھوں میں ستائش پا کر وہ کھل اٹھی تھی۔ جب زارون سومرو جیسا بندہ اس کو دیکھ کر میسمرائز ہو گیا تھا تو یقیناً آج فارس لاکھوں کی بھی خیر نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس خیال نے اس کے دل کی کلی کھلا دی تھی۔ یہ 16 سنگھار کر کے پوچھتی ہو کیا ہوا؟ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا۔ قتل کرتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ لمبی آہ کھینچتا وہ لاریب اسد کو کھلکھلانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اپنی سینڈو سے اتر کر آیت والوں کے پورشن کی سمت بڑھتی ہنا اس لڑکی کو فقط گھور کر رہ گئی تھی۔ یہ کیا لڑکی ہے؟ اسے دیکھ کر ہنا نے اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ یہ ہیئر سپرے ہے ڈاکٹر ہنا۔ اپنے کرل کیے بالوں پر نووا گولڈ کے سپرے کرتی وہ از حد معصومیت سے بولی تھی۔ میں تمہارا سر پھوڑ دوں گی۔ ہنا نے اسے گھورا۔ یہ تو اچھی بات ہے، آیت مسکرائی۔ پھر مجھے تمہارے ساتھ فنکشن میں نہیں جانا پڑے گا اور ویسے بھی میرا موڈ نہیں ہے۔ بیزاری سے جواب دیتے ہوئے اس نے ہاتھ میں تھاما ہیئر سپرے ڈریسنگ ٹیبل پر واپس رکھ دیا تھا۔ آیت بور مت کرو، میک اپ کیوں نہیں کیا تم نے؟ ہنا نے ہاتھ پکڑ کر اسے ڈریسنگ ٹیبل کے آگے رکھے اسٹول پر بٹھا دیا تھا۔ پھر نانا کرنے کے باوجود اس نے نہ صرف آیت کا میک اپ کر دیا تھا بلکہ سامنے سجے جیولری باکس میں سے گولڈن کلر کی چھوٹی سی جھمکیاں نکال کر اس کے دونوں کانوں میں پہنا دی تھیں۔ اب ذرا آئینے میں دیکھیے گا مادام۔ اس کو تیار کرنے کے بعد جھک کر ہنا نے کان میں سرگوشی کر ڈالی۔ ہاتھ میں تھامے سیل کی اسکرین پر سے نگاہ اٹھا کر آیت نے سامنے دیکھا تو خود کو دیکھ کر حیران ہی رہ گئی۔ پنک کلر کے گھیر دار فراک میں جس پر بے حد اسٹائلش انداز میں گولڈ اور ڈیپ گرین کلر کے موتیوں کا نفیس سا کام کیا گیا تھا، ملبوس لمبا پنک کلر کا جارجٹ کا دوپٹہ گلے میں ڈالے، گولڈن جھمکیاں دونوں کانوں میں پہنے کرل کیے گئے بالوں کے ساتھ وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ کمی تو صرف لینزز کی ہے اور وہ اپنے ساتھ لائی ہوں میں۔ شرارت سے مسکراتے ہنا نے اپنے ہینڈ بیگ سے گرین کلر کے لینزز نکال کر اس کی آنکھوں میں سجا دیے تھے۔ یار لینس کی کیا ضرورت تھی؟ پورے چہرے پر میری آنکھیں ہی تو پیاری ہیں بس۔ آیت اس پورے عرصے میں پہلی بار مسکرائی تھی کیونکہ آئینہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا اور آئینے نے سچ بول کر کہ وہ واقعی بہت پیاری لگ رہی ہے اس کا موڈ اچھا کر دیا تھا۔ اوکے اب باقی باتیں گاڑی میں ہوں گی بیکاز وی آر گیٹنگ لیٹ۔ سب لوگ فنکشن میں پہنچ چکے ہوں گے اور وہ تمہاری کزن صاحبہ تو کب کی نکل چکی سومرو ہاؤس سے۔ ہنا اسے کھینچتی نیچے آ گئی تھی۔ ماشاء اللہ، پاپا نے اسے دیکھتے ہی تعریف کی تھی۔ وہ آج آفس سے جلدی آ گئے تھے، شاید آنے والے مہمانوں کی وجہ سے۔ تھینک یو پاپا۔ وہ آیت کی تعریف کبھی کبھار ہی کیا کرتے تھے کہ ایسا موقع آتا بھی تو شاذ و نادر ہی آتا، ورنہ وہ ہمیشہ ملنگوں والے حلیے میں پھرنے کی عادی تھی۔ کیپری کا رنگ پیلا تو شرٹ کا رنگ سرخ، دوپٹے کا رنگ گرے۔ اس کی ڈریسنگ سینس کمال تھی، بالوں کا ہیئر سٹائل بے مثال۔ ہاسپٹل جاتے وقت وہ بالوں میں کیچر لگانے کا احسان کر دیا کرتی تھی بس۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ اوکے موم بائے۔ ہنا کا ہاتھ تھامے وہ سیڑھیاں اتر گئی۔ ارے بھائی کہاں؟ مراد سومرو حیران ہوئی۔ ایک کلیگ کی شادی میں جانا ہے، عجلت میں بتاتی دروازے کی طرف بڑھی۔ او، اور میں سمجھا آپ مہمانوں کی وجہ سے تیار ہوئی ہیں۔ ایک مسکراتی نگاہ بیٹی کے چہرے پر ڈالتے وہ مسکرائے تھے۔ آیت پاپا کی مسکراہٹ کا بغور جائزہ لیتی ہنا کے سنگ لاؤنج سے نکل آئی تھی۔ باہر پورچ میں ہنا کا ڈرائیور ان کا انتظار کر رہا تھا۔ ہنا آج اپنے پاپا کی گاڑی ساتھ لے کر آئی تھی کیونکہ اس کی اپنی کار سروس کی وجہ سے گیراج میں کھڑی تھی۔ آج تو قیامت ڈھا رہی ہیں آپ۔ ڈاکٹر اعظم تعریف میں کنجوسی کرنے کے عادی نہ تھے۔ ہاں، وہ جو اپنی قاتل نگاہیں متلاشی انداز میں پورے ہال پر دوڑانے میں مصروف تھی، ڈاکٹر اعظم کی آواز پر جیسے چونک کر مسکرائی تھی۔ کسی کو ڈھونڈ رہی ہیں کیا آپ؟ اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے انہوں نے اس کو چھیڑا تھا۔ جواباً اس نے ایک تیکھی سی نظر ان پر ڈالی اور ٹھیک اسی وقت ڈاکٹر وقار کی سنگت میں وہ شخص مسکراتا ہوا اندر داخل ہوتا دکھائی دیا تھا۔ آج ڈاکٹر عریشہ کا نکاح تھا اور نکاح کے فنکشن میں مسیحا کریم کا تمام سٹاف ہی انوائٹڈ تھا۔ فارس کریم کی حیثیت تقریب میں چیف گیسٹ کی تھی، لیکن وہ سب سے آخر میں وہاں پہنچے تھے۔ کیا ٹھاٹھ ہے سائیں؟ کنکھیوں سے ساتھ کھڑی ڈاکٹر لاریب کی سمت معنی خیز مسکراہٹ کے سنگ تکتے ڈاکٹر اعظم نے سلور گرے ٹو پیس میں ملبوس ٹائی سلیقے کے ساتھ گلے میں سجائے اپنے گھنے سیاہ بالوں کو جل کی مدد سے ایک طرف جمائے سر لاکھوں کی جانب اشارہ کیا تھا، جو ایک شان بے نیازی سے اپنے راستے میں کسی بت کی طرح استادہ کھڑی لاریب اسد کو نظر انداز کرتے ہوئے پھولوں کا گلدستہ ہاتھوں میں دبائے اسٹیج کی جانب بڑھ گئے۔ اسے کہتے ہیں پروٹوکول۔
سر کو اسٹیج کی جانب آتا دیکھ کر ڈاکٹر عریشہ اپنے دلہا کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ آیت کے سامنے بیٹھی ہنا نے شانے اچکائے تھے۔ سر لاکھوں کے مزے ہیں یار، پورے ہال کی لڑکیاں انہیں ہی دیکھ رہی ہیں، اور وہ تمہاری کزن لاریب، وہ تو مجھے لگتا ہے پرانی فین ہے ان کی۔ ہنا نے ہمیشہ کی کہی اپنی بات دہرائی تھی اور خود ہی ہنس دی۔ یہ اس کا لاریب کے بارے میں شروع دن سے اندازہ تھا۔ چلو ہم بھی دلہن کے ساتھ سیلفی بنوائیں۔ سر لاکھو اور ڈاکٹر عریشہ کے ساتھ سٹیج پر صوفے کے پیچھے کھڑی سیلفیاں بناتی سسٹر ہیرا کو دیکھ کر ہنا کا دل بھی مچل گیا تھا۔ اس نے آیت کو اٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ سوری ہنی، میرا موڈ نہیں ہے، اس کی طرف سے چٹا جواب آ گیا۔ ہنا منہ بناتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ہنا کے وہاں سے جانے کے بعد اس نے سر جھٹکا تھا اور ٹیبل پر پڑا سیل اٹھا کر آن کر لیا۔ جھیل سی گہری تیری ان آنکھوں میں کھو جاؤں، زلفیں گھٹا کالی تیری میں ان میں سو جاؤں۔ الف میں تنہا چاند کا سٹیٹس آج بے حد رومانٹک تھا۔ کاجل سے سجی آیت مراد کی آنکھیں ساتھ بھر کو اس سٹیٹس پر ہٹ نہ پائی تھیں، اور پھر نگاہیں اسکرین سے ہٹیں تو سامنے والی ٹیبل پر سیاہ سوٹ میں قیامت ڈھاتی لاریب اسد کی قاتل آنکھوں پر جا کر ٹھہر گئیں۔ زارون نے یقیناً آج کا سٹیٹس لاریب کی آنکھوں کو ذہن میں رکھ کر دیا ہے، کیونکہ آج وہ بہت بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آیت یہی سب سوچ رہی تھی جب دو گہری اور پرتپش نگاہوں کو اپنے چہرے پر محسوس کرتی وہ ٹھٹک گئی تھی، مگر پھر سر اٹھا کر دیکھا تو سٹیج پر ڈاکٹر عریشہ کے دلہا کے برابر والے کاؤچ پر براجمان شخص کی وارفتہ نگاہیں خود پر جمی پا کر ہڑبڑا گئی، اس بات سے بے خبر کہ ان ہمیشہ بیگانہ و اجنبی نظر آنے والی آنکھوں کا آج پہلی بار یہ وارفتہ روپ دیکھ کر لاریب سمرو سلگ اٹھی تھی۔ یکایک اس شخص کے نگاہ کے تعاقب میں نظریں دوڑائی تھیں اور پھر ایک میز پر آ کر لاریب کی آنکھیں پتھرا گئیں، جبکہ ان نگاہوں کی بے ساختگی پر مسکارا اور آئی لائنر سے مزین آیت کی ہرنی جیسی بڑی بڑی آنکھیں تعجب سے پھیل کر رہ گئی تھیں۔ نگاہ کے تصابن جبکہ ان آنکھوں کی بے ساختگی پر مسکارا اور آئی لائنر سے مزین آیت کی ہرنی جیسی بڑی بڑی آنکھیں تعجب سے پھیل کر رہ گئی تھیں۔ نگاہ کے تصادم پر سلور گرے سوٹ میں ملبوس اس وجیح شخص نے ایسی ادا کے ساتھ مسکرا کر دیکھا کہ وہ بس اپنی جگہ پر بیٹھی رہ گئی۔ جس ہینڈسم بندے پر پوری محفل کی لڑکیوں کی نگاہ خاص تھی، اس کی نظریں خود پر مرکوز پا کر وہ بھلا نروس نہ ہوتی تو کیا ہوتی؟ آپ کے صاحبزادے ساتھ نہیں آئے؟ مہمانوں کی سنگت میں ڈرائنگ روم کی طرف بڑھتے مراد سومرو کریم لاکھو سے مخاطب ہوئے تھے۔ دراصل ادا سئیں قبل اس کے کہ کریم صاحب ان کی بات کا جواب دیتے، مسز کریم گویا ہوئیں۔ فارس کو اپنی کلیگ کے نکاح میں جانا تھا، سو وہ واپسی پر ہمیں جوائن کر لے گا، اور ویسے بھی جو بات ہم لوگوں کو آپ سے کرنی ہے اس کی موجودگی میں وہ بات کرنا مناسب نہیں تھی۔ مدبرانہ انداز میں اپنا مدعا بیان کرتی مسز جانا لاکھو متانت سے مسکرائیں تو عباس سومرو اور اسد سومرو کی بیویاں ایک دوسرے کی جانب دیکھ کر رہ گئیں۔ کریم لاکھو ڈنر پر آ رہے ہیں اور وہ بھی اپنی فیملی۔ چھوٹی دیو رانی کے منہ سے یہ اطلاع سن کر تو انہیں کھٹکا لگ ہی گیا تھا، پر اس وقت مسز کریم نے شک پر یقین کی مہر ثبت کر ڈالی تھی، جبکہ دوسری طرف جانا لاکھو کے منہ سے ایسی ذو معنی باتیں سن کر مراد صاحب اور آسیہ بیگم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ٹھہر گئی تھی۔ میں سمجھا نہیں بھابھی، مراد سومرو اچانک بھولے بن کر پوچھ بیٹھے، اور دیور کے اس ننھے پن پر سعدیہ اسد سلگ ہی تو گئی تھیں۔